नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। बुलंद आवाज़ में दरूद पढ़ें अहले बैत की पाक ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइका बिक़ुद्रतिही वनशर रियाह बिरहमतिही ववत्तद बिस्सख़ूरि मयादान अर्दिही अव्वलुद्दीन मारिफ़तुज्जब्बार सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल अब्तही सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामु हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम मन माता वलम यअरिफ़ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। सलावत। मोहतरम सामीन, अहले विलायत व मवद्दत व मोहब्बत, अल्लाह ताला आप सब के तमाम आमाल सालेह अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा हमें मज़ीद मारिफत, अक़ीदे और मुहकम अंदाज में तमाम आमाल सालेह इंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अर्ज़ ख़िदमत यह है कि मारिफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये हमारी चौथी गुफ्तगू है। आज इंशाअल्लाह सफ़र को बड़ी जल्दी तय करना है और आज जो मुसाहिब होंगे वो एक रवायत के मुताबिक आज जो है शहादत है, तो इसके हवाले से शब शहादत है, तो इसके हवाले से मुसाहिब भी मौला के इंशाअल्लाह होंगे। रवायात में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये मुसम्मम है, ये मुदल्लल है कि मौला की जो शहादत है सफ़र के महीने में है। बाज़ औक़ात 28 सफ़र जो रवायत मशहूर है, जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर जो है वो मनाई जाती है, और इसी तरह जो है वो आज के दिन अरब में मनाई जाती है। अलबत्ता ये कि सफ़र का महीना ये मुहकम रवायत है, सफ़र के अलावा कोई रवायत नहीं है। और इसी तरह एक और मुनासबत भी जो इसी सफ़र के इसी दिन में पाई जाती है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम विलादत बासआदत के आमद के हवाले से है। लेकिन क्योंकि अहले बैत के घराने का असूल था
اور ویسے بھی عقل و شعور کا اصول ہے کہ جب جنازہ گھر میں پڑا ہو تو خوشی نہیں منائی جاتی. لہٰذا ذکر اصل میں جو اہل بیت علیہ السلام سے کہ دن منانے کا حکم ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، وگرنہ ان کو یہ خوشی نہیں ملتی کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ جب ہمارا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا، جب خدا کا ذکر ہوگا تو ان کی وہ خاص جن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ مقصد پورا ہوگا. تو لہٰذا اہل بیت کے دن منانے کا جو حکم ملا ہے شریعت میں اور واجب ہے اور بلکہ اوجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منبع معرفت ہیں. ہماری کیونکہ گفتگو معرفت پہ ہے، اسی لیے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ اہل بیت کے دن منانے کا جو حکم ملا ہے، اور حکم بھی چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے، نماز کی طرح حکم نہیں ہے. یہ نماز کا حکم ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ان کے دن منانے کا حکم ہے. آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، اطاعت اہل بیت اور ان کی امامت پہ ایمان رکھنا اصول دین میں سے ہے. اور جب اصلی نہ ہو تو فرق کہاں جائے گی؟ فرق بالکل بیکار اور فضول ہو جائے گی. لہٰذا میں نے چھوٹی سی دلیل آپ کی پریشانی کو دور کریں، کیونکہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں مومن. ہمارے ہاں کیونکہ مشکل یہ ہوئی ہے کہ افراط و تفریط میں چلے گئے ہیں لوگ، یعنی کچھ لوگ سخت ہو گئے اتنا کہ بس تھوڑی سی فضیلت آئی تو وہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ ڈرے نہیں، میں اتنا آپ سے عرض کر دیتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، ان کو بس خدا نہ کہنا، ان کو بس خدا نہ کہنا. اس کے بعد جتنا افضل سمجھتے سکتے ہو سمجھ لینا. ان کو حد کیا ہے؟ اوپر کی طرف ہے، نیچے کی طرف نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ یعنی خدا کی تک ان کو نہ پہنچانا، خدا نہ سمجھنا، بلکہ خود ائمہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں خدا سمجھا اس نے ہماری توہین کی ہے. کیوں بلا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں، لیکن وہ کام حکم خدا سے کر رہے ہیں جو خدا کرتا ہے. تو فضیلت تو اس میں ہے نا کہ خدا نہ ہو اور وہ کام ایسے کرے جو خدا کرے، زندگی دے، موت دے، حیات دے، رزق دے. لہذا یہ فضیلت یہاں، فضیلت وہاں رہتی ہے. اگر آپ کہیں خدا، خدا تو دیتا ہی ہے، وہ تو مالک الملک ہے، لیکن یہ اس کے اذن سے دیتے ہیں، اس کے حکم سے دیتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، یہ منبع معرفت ہے. کیونکہ کل کی گفتگو تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے میں رک نہیں سکا اس پہ جو آپ نے سماعت فرمائی، لیکن ہے بہت بنیادی. وہ ذہن میں بٹھا لیں، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو چیک کرنے کے لیے بھی. وہ آپ کو جو میں نے عرض کیا نا، 5 چیزیں، ذات ہو، صفات ہو، افعال ہو، اور کچھ چیزیں انسان پہ عارض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عارض کرتا ہے انسان اپنے اوپر. وہ پھر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن تفصیل پھر کل بیان کروں گا. اتنا ذہن میں رکھ لیں، خوشبو کی ایک مثال ہے. پھول ہوتا ہے نا، پھول، اس کی ذات خوشبو ہے، یعنی اس کے اندر خوشبو ہے، خود وہ خوشبو ہے. اگر اس کا عطر نکال لیا جائے، سینس جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ ذات نہیں ہے، اس کی صفت ہے، یعنی اس کی صفت کو آپ نے نکال لیا ہے. اور وہ جہاں مل دیا جائے، آپ کپڑے پہ مل دیتے ہیں، اب کپڑا ذات نہیں ہے خوشبو کی، صفت نہیں ہے اس کی. آپ نے کیا کیا؟ اوپر مل دیا اس کو. وہ کل ختم ہو جائے گا، پرسوں ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گی خوشبو. لیکن خوشبو پھول میں سے کبھی ختم نہیں ہوتی، خشک بھی ہو جائے. سمجھ گئے یا نہیں؟ لہذا اگر معرفت کا اثر بدن پہ ہو، داڑھی پہ ہو، شکل پہ ہو، تو کبھی نہ کبھی اڑ جائے گی.
اگر فعل پہ ہو، صفت اپنائی ہو، پھر بھی خطرہ ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے. اور اگر ذات پہ اثر ہو معرفت اہل بیت کا تو ذات ان کے پیچھے سے کبھی ہٹے گی نہیں. انسان کی ذات بدل جائے گی، انسان کی ذات کم ذات نہیں رہے گا. انسان ذات البتہ آپ نیشن کو نہ لیجئے گا، قوم کو نہ لیجئے گا. ذات سے مراد خود انسان. آپ کہتے ہیں نا کہ میں، جو میں کہتے ہیں نا آپ، وہ آپ کی ذات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا علم، یہ آپ کی صفت ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے جو فلاں کام کیا وہ آپ کا فعل ہے. لہذا میں اگر ٹھیک ہو جائے، میں کی سمجھ آ جائے، اور ائمہ نے اس لیے فرمایا کہ میں کو اگر کوئی سمجھ جائے تو پھر اس کی میں نہیں رہے گی. البتہ کل اس کی تفصیل عرض کروں گا. میں کو کوئی سمجھ جائے تو اس کی میں نہیں رہے گی. جب میں نہیں رہے گی وہی رہے گا یا ہم رہیں گے، تو پھر اپنے اندر وہ وہی دیکھے گا یا ہمیں دیکھے گا. اور اس کے کردار میں اور افعال میں اور اس کی صفات میں ہم نظر آئیں گے. یہ کیوں وجہ ہے کہ مالک میں جھلک نظر آتی تھی علی کی شجاعت کی. مالک نے ایک دفعہ اشارہ بھی کیا مولا سے کہ مولا میں نے اور آپ نے مساوی قتل کیا ہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، جھلک نظر آ رہی ہے تم میں علی کی شجاعت کی، لیکن معرفت علی تجھ سے پھر بھی بلند ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ لہذا ائمہ نے جو کام کیا نا افراد پہ، ان کے افعال پہ نہیں کیا. ان کو پہاڑے نہیں پڑھائے، ان کو رٹے نہیں لگوائے، ان کو گردانیں یاد نہیں کروائیں، ان کو نمازیں یاد نہیں کروائیں. نہیں، ان کے اندر جوہر نماز ڈال دیا ہے انہوں نے. اسی لیے سید الشہداء نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، زہیر بن قین سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو تیروں کے واقعاً تیروں کا آنا اور نماز میں کھڑے رہنا کوئی آسان بات ہے؟ جس کے اندر واقعاً جس کی ذات جو ہے سید الشہداء کی عاشق بن جائے، اس کو تیر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں آپ؟ اسی طرح میثم تمار کی مثال ہے. اس کو زبان کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو آنکھیں کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں رہتی. اس کی ذات میں علی ظہور کر جاتے ہیں. دیکھیں نا، زبان کاٹ دی. یہ اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں کہ ذات پہ جو اثر ہوا ہے، تاکہ آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں کہ ذات پہ جو اثر ہوا ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ذات پہ جب اثر ہوتا ہے محبت اہل بیت کا تو انسان آنکھیں دے بیٹھتا ہے، انسان ہاتھ دے بیٹھتا ہے، انسان زبان دے بیٹھتا ہے، انسان سب کچھ کھو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے جز سے یا علی نکلتا رہتا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. ہم تصور کرتے ہیں نا کہ میثم نے کیسے درد برداشت کی ہو. اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میثم کی ذات میں علی راسخ تھے. البتہ وہ بھی پرسنٹیج تھی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کل علی راسخ نہیں تھے. جتنا ظرف تھا میثم کا اتنا علی راسخ تھے، کیونکہ علی نے اپنے لیے میثم کو راز بنایا ہوا تھا. عام نہیں تھے میثم، مولا علی کے رازدان تھے. دو راز جو آپ نے بھی، ابھی تو مووی بھی آ گئی ہو مختار نامہ، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ مختار کو مختار ہی میثم نے بنایا تھا، ورنہ مختار نہیں تھا. مختار کو علم ہی نہیں تھا. مختار کی معرفت کی ڈائریکشن تبدیل ہو چکی ہوئی تھی، لیکن مختار کو صحیح معرفت کی طرف متوجہ ہی میثم نے کیا تھا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ معرفت بنیاد ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ کیسے ہم یہ معرفت حاصل کریں، کس طرح ہمیں یہ مل سکتی ہے. مولا فرماتے ہیں انکم لا تکونوا صالحین، کہ تم نیک نہیں بن سکتے، تم نیک نہیں بن سکتے. نمازیں تمہیں، روزے تمہیں، یہ ساری ظاہری عبادات، ظاہری چیزیں تمہیں نیک نہیں بنا سکتی. یہ وسیلہ ہے، البتہ کلی نفی نہیں ہے.
نیک نہیں بن سکتے کب تک؟ حتی تعرفو، حتیٰ کہ معرفت ہو جائے تمہیں۔ مولا سے پھر سوال ہے مولا معرفت کے پیچھے دوڑنا کیسے ہوگی؟ وَلَا تَعْرِفُونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا، معرفت کہاں سے آئے گی؟ تصدیق کرنے سے، یعنی جب تم صدیق بن جاؤ گے تو تب پھر تم معرفت کے اہل ہوگے۔ کیا بن جاؤ گے؟ کون تھا صدیق؟ قرآن کریم میں ہے کہ یوسف سلام اللہ علیہ کی قرآن میں صفت جو ہے کہ کانا تھے، کون سے نبی تھے؟ صدیق نبی تھے یوسف۔ عام یہ صفت نہیں ہے۔ یوسف کو یہ صفت کیوں ملی تھی؟ صدیق، کیونکہ یوسف نے اگر فزیکلی دیکھا جائے اور ہوا و ہوس کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا امتحان دیا تھا۔ یہ اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف نے بالکل کوئی منع نہیں تھا ان کو کر سکتا، لیکن اس حالت میں خدا کی تصدیق کو پامال نہیں کیا۔ اتنی بلند مرتبہ ہے، اور اللہ نے کہا صدیق نبی ہے یہ، یعنی مجھے چھوڑا نہیں ہے۔ مختار تھے یوسف۔ ہم بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ گناہ کسی کی وجہ سے چھوڑنا کمال نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، گناہ اس وقت چھوڑنا کمال ہے جب ہم پورے مختار ہو کرنے پہ اور پھر چھوڑے تو اللہ ہمیں صدیق کی صفت دے گا۔ صدیقی کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اصل میں صدیق کیسے، یعنی تو نے لوگوں کے سامنے تو کہا ہے اللہ ایک ہے، میری تصدیق کی ہے، میرے وجود کو تسلیم کیا ہے، لیکن تنہائی میں تم نے مجھے بھی تسلیم کر لیے، اسی لیے تم صدیق بن گئے ہو۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ اور کہا مولا نے کہ پہلے تم تصدیق کرو، معرفت چاہتے ہو تو تصدیق سے حاصل ہوگی۔ مولا تصدیق کیسے ملے گی؟ فرمایا وَلَا تُصَدِّقُونَ حَتَّى تُسَلِّمُوا، جب تک تم تسلیم نہ ہو جاؤ۔ کہاں تسلیم ہو جائیں؟ ابوابن اربعتن، کہ 4 باب پہ تم، 4 دروازوں پہ تم تسلیم ہو جاؤ، تم تصدیق کی منزل پہ پہنچو گے۔ جب تصدیق مل جائے گی تو معرفت کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ 4 باب کیا ہیں روایت میں یہاں پہ ذکر نہیں، اگر میں دوسری روایت پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ وہ 4 باب بڑے وسیع ہیں۔ ایک باب باب توحید ہے، ایک باب باب نبوت ہے، ایک باب باب امامت ہے، ایک باب باب عدالت ہے۔ اس میں تفصیل ہے بڑی، لہذا اس کو میں یہی روک دیتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں، پہلی منزل تسلیم، یعنی جب بھی انسان امر الہی آئے، امر اہل بیت علیہ السلام آئے، اسی وقت کہ مولا جو آپ نے فرمایا میں تسلیم ہوں۔ خدا کی قسم جس فعل میں ہم تسلیم ہوتے جائیں گے ہم تصدیق کی منزل پہ پہنچتے جائیں گے۔ جہاں جہاں تصدیق ملتی جائے گی وہاں وہاں معرفت ملتی جائے گی۔ علم کی منزل سے ہم نکل جائیں گے، علم پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے پنجابی میں ایک شاعرہ نے کہا بس کریو علمو یار مینو ایکو الف درکار۔ یہ عرفانی کلام ہے کہ علم رک جاتا ہے وہاں پھر معرفت سیر کرواتی ہے۔ اور اسی لیے ایک بہت بڑے حکیم نے، جن کا میں نے پہلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی کہا العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں کہ علم کیا ہے؟ بہت بڑا حجاب ہے۔ آپ کہتے ہیں علم حجاب کھولتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں علم حجاب ہے۔ کہاں حجاب ہے؟ جب علم رک جائے، معرفت کی طرف سیر نہ کرے۔ تو لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ درجے ہیں، آپ کو درجے اپنے بلند کرنے ہیں۔ آپ کو جو میں آج روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھے توفیق دے مولا حسن کے صدقے میں، مولا کا کلام ہے یہ، کہ میں آپ کو دل سے یہ سنا سکوں۔ عجیب و غریب روایت ہے تھوڑی لمبی، 3 روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میرے وقت میں کیا ہوگا۔ اگر یہ روایت میں صحیح بیان کر گیا تو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنی قدر نہیں جانتے،
آئمہ نے ہمیں بتایا کہ تم کس قابل ہو. خدا کی قسم بہت کم مقامات ہیں کہ آئمہ نے اپنی فضیلت بیان کی ہو تو شیعوں کی فضیلت بیان نہ کی ہو. میں نے بہت ساری روایتوں میں دیکھا ہے کہ جہاں اپنا ذکر کیا فوراً شیعوں کا ذکر کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا, جہاں اپنا ذکر کیا اس کے فوراً بعد جملہ آتا ہے آپ کے لیے ہمارے لیے البتہ مگر شیعہ ہوں تو اللہ کرے کہ ہم شیعہ ہوں. یہ دعا کیا کریں, یقین کریں, یہ دعائیں مانگا کریں نا. یہ گاڑی, یہ پیسہ, یہ فلان, یہ ملتا رہتا ہے, یہ ملے گا بھی, یہ اللہ نے دیا ہی آپ کو ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم مانگتے ہیں نا. جب خدا سے جب واقعی منظوری کا وقت ہو تو مانگا یہ کریں کہ اے اللہ اپنی اور اپنی حجتوں کی معرفت دے ہمیں. جب ان کی معرفت مل جاتی ہے نا تو پھر کوئی چیز رہتی نہیں ہے کسی قابل. کیونکہ ایک مثال یہاں دے جاتا ہوں, جب زلیخا ساری زندگی یوسف کا گلیوں میں انتظار کرتی رہی بوڑھی ہو کے بھی, تو آخر میں بھی بالکل دستبردار نہیں ہو رہی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والی وادی معرفت کی دکھائی تو وہی یوسف جس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی, تو باہر جب یوسف آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کام ہے, وہ بھی حکم خدا کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد آنا. کیوں بھلا ایسا ہوا تھا؟ وہ اس لیے کہ معرفت درجہ بڑھا گئی تھی. اس وقت اس کا عشق بدل گیا تھا. اسی لیے اگر ہمارا بھی عشق اور معرفت جو ہے یہ مادہ و مادیات سے نکل کر بالاتر ہو جائے گا تو اس کی حیثیت خود ہی ختم ہو جائے گی ہماری نظر میں. اس کا طریقہ یہ ہے. اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ ہماری معرفت جتنی حاصل کرو تھوڑی ہے تمہارے لیے. اور رسول خدا نے اپنے اصحاب سے, اپنی امت سے یقین کریں کچھ نہیں مانگا. اللہ نے بھی قرآن میں کہا کچھ نہیں چاہیے تمہیں, اجر رسالت نہیں چاہیے تم سے. کیا چاہیے تم سے؟ ان کی محبت اور مودت چاہیے, ان کی معرفت چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس, اے لوگوں. یہ روایت کو میں زیادہ طولانی نہیں پڑھوں گا, بعد والی تفصیل سے پڑھوں گا. اتنا ذہن میں رکھیں کہ امام حسن علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کوفے والے لوگ مولا کے پاس آئے, امیر المومنین کے پاس آئے, آ کے کہا کہ مولا آپ ہمیں فصاحت و بلاغت کا کوئی خطبہ دیں. جب مولا سے کہا فصاحت و بلاغت کا کوئی خطبہ دیں تو مولا نے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میرا جوہر فصاحت و بلاغت میرے بیٹے سے سنو, میرے حسن سے سنو. یعنی میں خود نہیں آج بیان کروں گا, میرے بیٹے سے سنو. حضرت امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہ ایھا الناس اعقلوا, عقل کرو. پہلا جملہ مولا نے کہا کہ عقل کرو, شعور کرو. ان ربکم, کہ قرآن میں تدبر کرو, تفکر کرو. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و علی العالمین. توجہ رکھیے, قرآن کی آیت ہے اور یہ ایک آیت خدا کی قسم اہل بیت کی حقانیت اور حکومت اور اہل بیت کی ولایت اور اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی بڑھائی کے لیے یقین کریں بہت وسیع ہے یہ آیت. کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, آل ابراہیم کو چنا, آل عمران کو چنا. سب کو چنا, میں سے نہیں چنا بلکہ کہا علی العالمین, عالمین پہ چنا. عالمین میں سے نہیں چنا. آپ الیکشن دیکھتے ہیں, جس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک کو چنا جاتا ہے. کہا نہیں, ان میں سے نہیں چنا بلکہ ان کے اوپر چنا, ان کے لیے. علی العالمین, عالمین میں سے نہیں چنا بلکہ عالمین کے لیے چنا. سمجھ گئے یا نہیں؟
مولا پھر فرماتے ہیں کہ اس میں مراد کیا ہے آدم، مراد کیا ہے نوح، مراد کیا ہے آل ابراہیم، مراد کیا ہے آل عمران سے؟ فرماتے ہیں فَنَحْنُ الذُّرِّيَّةُ نَحْنُ الذُّرِّيَّةُ مِنْ آدم، کہ ہم آدم کی ذریت ہیں. جس کا ذکر ہے کہ آدم کی ذریت کو چنا ہے وہ ہم آدم کی ذریت ہیں. وَأُسْرَةُ مِن نُوح وَالصَّفْوَةُ مِن إِبْرَاهِيم وَالصَّلَالَةِ مِن إِسْمَاعِيل وَآلُ مُحَمَّدٍ آل من محمد وَنَحْنُ فِيكُمْ كَالسَّمَاءِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْأَرْضِ الْمَدْحُوَةِ وَالشَّمْسِ الزَّاهِيَةِ وَالْكَالشَّجَرَةِ الزَّيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ الَّتِي بُورِكَ زَيْتُهَا. محمد مولا فرماتے ہیں کہ ہم نوح کی اسرہ سے ہیں. عائلہ اور اسرہ آپ کو پتا ہے عرب ملک میں تو آپ رہتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی صفوت سے ہیں. میں زیادہ ترجمہ نہیں، اور ہم اسماعیل کے سلالت سے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہم آل محمد ہیں جن کو اللہ نے سارے عالمین میں بھی چنا ہے اور جن نبیوں کے نام ہیں ان پہ بھی چنا ہے. یعنی ابراہیم کے لیے ہمیں چنا ہے، اسماعیل کے لیے ہمیں چنا ہے، نوح کے لیے ہمیں چنا ہے. عظیم مقام ہے واقعا. پھر فرماتے ہیں کہ نحن فیکم، ہم تم میں ہیں کالسماء المرفوعۃ. یعنی مرفوعہ کسے کہتے ہیں؟ بلند، رفع سے، کہ ہم بلند ترین آسمان کی طرح ہے تم میں سے. یعنی تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں درک نہیں کر سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ ہم ارض المدحوۃ. یہ حدیث کتاب میں بھی آپ پڑھتے ہیں یہی جملے اس سے ملتے جلتے، لہذا اتنی ترجمے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ یقیناً روز پڑھتے ہیں کہ ہم زمین کی طرح ہیں. زمین کیا کرتی ہے؟ انسان کو پناہ دیتی ہے. آسمان کیا کرتا ہے؟ انسان کو سایہ دیتا ہے. یعنی ہم سائبان بھی ہیں تمہارے اور پناہ دہندے بھی ہیں تمہارے. یعنی زمین پہ، اچھا زمین میں سے پھر جتنے فائدے آپ لے رہے ہیں وہ سب کے سب اہل بیت کی وجہ سے ہیں. اور آسمان سے بھی دو ہی تو چیزیں ہیں جس سے فائدہ انسان حاصل کرے، یا آسمان سے نازل ہوتی ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں. تو سب کچھ فرمایا کہ اس طرح ہے. پھر فرمایا وَالشَّمْسِ الزَّاهِيَةِ، کہ ہم چمکتے ہوئے پرنور سورج کی مانند ہیں تمہارے لیے. یعنی تم اندھے ہوتے، تمہیں روشنائی نہ ملتی، نہ تمہاری فصلیں پکتی، نہ تمہاری زندگیاں بنتی، نہ تمہارے رنگ ہوتے. کالشجرۃ الزیتونۃ، کہ ہم زیتون، البتہ زیتون مراد یہ زیتون نہیں جو آپ کھاتے ہیں، یہ زیتون سے کچھ اور مراد ہے. یہ آپ دعائے عرفہ سید الشہداء علیہ السلام کی آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو سید الشہداء نے یہ تعبیر وہاں استعمال کی ہے. البتہ میں یہاں وہاں نہیں جانچ سکتا اس موضوع سے نکل کے، وہاں تفصیل ہے سید الشہداء نے کس کو زیتون کہا ہے. اس کے بعد لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ زیتون شرق و غرب والا زیتون نہیں ہے کہ اسپین سے آیا ہو یا مثلا عرب کے خطے کا ہو. فرمایا التی بورکا زیتھا، کہ جس کی ہر طرف خوشبو، جس کی ہر طرف ضیاء ہے. ایک اور روایت بعد میں آئے گی اس میں تفصیل اس کی آ جائے گی. النبی اصلھا، نبی اس کے اصل ہیں. وعلی فرعھا، علی جو ہے اس کی فرع ہے اس شجرہ طیبہ کی. اور اس کے بعد فرمایا نحن واللہ ثمرۃ تلک الشجرۃ، کہ ہم خدا کی قسم اس اصل جس کی اصل نبی ہے، فرع علی ہے، ہم اس کا پھل ہے، اس درخت کا ہم اس کا ثمر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فمن تعلق، اب آپ کو یاد کر رہے ہیں، فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا، کہ جو بھی ہماری فرعیات میں سے، غصن کہتے ہیں نا ایک فر کو، برنچ کو، شاخ کو، شاخوں میں سے کسی بھی شاخ کو پکڑ لے گا، یعنی اہل بیت سے کسی سے بھی توسل کرے گا، جو ہون نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنها فإلى النار هوى، کہ جو مخالفت کرے گا ہم کسی کی بھی
ایک کی بھی مخالفت کرے گا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. لہٰذا یہ امام حسن علیہ السلام نے یہ کوفے والوں کو بلاغت کا خطبہ دیا. البتہ اس میں بلاغت، کیونکہ اردو میں بلاغت کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا مشکل ہے. کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے علم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. بلند آواز میں درود پڑھیں امام کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. توجہ رکھیے گا، کچھ باتیں ہیں ہمارا معاشرہ ممبر پہ برداشت نہیں کرتا، لیکن ائمہ نے ممبر پہ وہ فرمائی ہوئی ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی ہے. لیکن پھر بھی میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو کوشش کروں گا بیان کروں، کیونکہ ہم لوگوں کی کتابیں پڑھتے رہے، چوری چوری سائٹیں دیکھتے رہتے ہیں اور بہت ساری کام ایسے کرتے رہتے ہیں، یعنی ادھر علم کی بجائے ادھر سے علم لینا چاہتے ہیں، اور وہ صحیح ملتا بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی اور معاشرے کے مقید ہو جاتے ہیں ہم بھی پھر اسی وجہ سے جو ہے نا وہ دو لوگ کل پکڑ لیں گے ممبر سے اترتے، یہ کہ آپ نے ممبر پہ پڑھ دیا ہے. حتیٰ کہ اہل بیت نے یہ ممبروں پہ یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے. اگر یہ غلط ہوتا یا نعوذ باللہ اس کی توہین ہوتی ممبر کی تو وہ صاحب ممبر تھے، ہم تو ویسے ان کی وجہ سے ممبر کے قریب بھی بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں. سمجھے یا نہیں؟ ایک دن امیر المومنین تشریف فرما تھے، حضرت سلمان بھی تھے، سلمان فارسی، حضرت حسن مجتبی بھی تشریف فرما تھے. ایک شخص بزرگ بہت وجاہت والا مسن، یعنی بہت زیادہ عمر تھی، وہ داخل ہوئے مسجد میں. جب مسجد میں داخل ہوئے تو امیر المومنین کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سے مجھے کچھ سوال کرنے ہیں. امیر المومنین سے کہا. امیر المومنین نے کہا کہ کرو. کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ بڑا واقعی مشکل سوال ہے یہ ہمارے لیے کہ جب سوتا ہے اس کی روح. اور ہم پنجابی میں چھوٹے ہوتے کہتے تھے بھائی موت جو ہے وہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے، اور حقیقت بات ہے. کہا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ اور روح کا ویسے نہیں ہم بتا سکتے کہاں ہوتی ہے، جاگتا ہوا ہو تو کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ میرے بارے میں تو شاید تھوڑا بہت میں بتا دوں، آپ پوچھتے بھی ہیں کہاں ہیں آپ، ہیں ادھر؟ کسی کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ واقعاً سوال ہے یہ. پھر دوسرا سوال کہتے ہیں انسان بھولتا کیسے ہے اور اس کو یاد پھر دوبارہ کیسے چیز آ جاتی ہے؟ دیکھیں یہ معارف اہل بیت سے مل رہے ہیں. پھر وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ بچہ جو ہے اپنے ماموں پہ کیوں جاتا ہے، کل جو میں ذکر کیا تھا، اور اپنے چچا پہ کیوں جاتا ہے، یعنی اس کی شکل و شباہت. یہ سوال میرے لیے تھوڑا مشکل ہے اس کا جواب، یہ مجھے بیان ضرور کرنے دیجیے گا لیکن اللہ جانے اس کو دیکھیے گا، امام نے خود بیان کیا ہے. مولا نے جب یہ دیکھا تو کہتے سوال تمہارے آسان ہے. یا علی، حسن بیٹا اٹھو جواب دو اس کو. کہا میں سنتا ہوں اور حسن جواب دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ہمیں، مولا کو نہیں سکھا رہے، مولا کو چیک نہیں کر رہے، مولا کو پتہ ہے مولا کیا ہے، وہ علم ہے ان کو. لیکن کیا بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو ایسے تیار کرو، ان میں کانفیڈنس پیدا کرو، بلوائے عام میں انہیں بلواؤ. ہم کیا کرتے ہیں، چپ کرو تجھے کیا پتا ہو، میں اب بتاتا ہوں اس کو. بلکہ کیا بولنے لگے نا بچہ جب محفل میں تو کہو بولو بولو بتاؤ، صحیح بتاؤ گے غلط بتاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں، اگر غلط بتاؤ گے صحیح کر دیں گے ہم. یہ تربیت کے مراحل سے ہے. اب کبھی نہ روکیں اسے کہ بسم اللہ بیان کرو، بلکہ اس کو انتظار کریں، تشویق کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں اس کی، تاکہ آئندہ کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ جب آپ نے روک دیا کہ آئندہ نہیں بولنا ابے کے سامنے، آئندہ ہم نے باپ کے سامنے بولنا ہی نہیں ہے، جہاں یہ بیٹھے ہوں گے نا وہاں میں نے نہیں بولنا. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے تایا سے یا چچا سے یا دادے سے یا مثلا بزرگ کی عورت ہو تو اس سے بچیاں جو ہیں اکثر ہیزیٹیشن کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ان کے سامنے نہیں میں نے بات کرنی.
یہ ماحول کیوں کریٹ ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کو جرت نہیں دی گئی، ان کو زج کیا گیا، اور زج کرنا صلاحیتوں کو دبانے کی بات ہوتی ہے، اور اہل بیت کا مکتب صلاحیتوں کو دباتا نہیں ہے، دشمن سے بھی کہتا ہے جو کہہ سکتے ہو کہو، ہم جواب دیں گے تمہیں۔ لہذا اس کو اب مد نظر رکھا کریں۔ میں اس کی عربی تھوڑی پڑھوں گا کیونکہ مجھے اس روایت پہ جانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اما ما سألتا، حسن فرماتے ہیں کہ جو تم نے سوال کیے، من امر الانسان اذا نام این تذهب روحه، کہ اس کی روح کہاں جاتی ہے، فإن روحه متعلقة بالریح۔ البتہ اس کا فلسفے میں ٹائم نہیں ہے، میں چلا جاؤں، ابو علی سینا نے مفصل اس کو یہیں سے لے کے جو ہے تھیوری پیش کی ہوئی ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ہم متاثر ہیں ویسٹ سے۔ ویسٹ نے یہ جو چھوٹی موٹی تحقیقیں ہیں یہ چھوٹے موٹے سائنسدانوں کے سپرد کر دی ہیں، انہوں نے نہیں اب اس کو کر رہے۔ جرمنی میں اس وقت زیر زمین بہت بڑی ایک جگہ انہوں نے بنائی ہے جہاں اس وقت وہ صرف یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ عالم کو روح کیسے بخشی گئی تھی۔ اب انہوں نے یہ چھوڑ دیا، یہ مشینیں بنانا، یہ سپرد کر دیا کمپنیوں کے، یہ کمپنیاں کر رہی ہیں، بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ مادے میں تشفی اور تسلی ہماری نہیں ہو رہی، وہ چلے گئے ہیں کہ مادے کے ساتھ جو روح کا کانٹیکٹ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ہم لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ آ نہیں سکتا اولی الامر کے بغیر۔ سمجھ گئے یا نہیں آپ؟ میں خود ادھر سے گزر کے آیا ہوں تو پورا ان کا میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ وہ بگ بینگ والا دھماکہ ہم کرنا چاہتے ہیں، عالم جس سے بنا تھا جو ان کا نظریہ ہے۔ خیر اس میں مجھے نہیں جانا، امام حسن نے اس وقت یہ بیان فرما دیا، لیکن اس کی پوری تفسیر ہے، صرف آپ تبرک کے لیے سن لیجئے گا، بعد میں تحقیق کرتے رہیے گا کہ مولا نے کیا کیا فرما دیا ہے، کیونکہ ائمہ رمز میں کلام کرتے تھے، پاس ورڈ میں۔ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ رُوحَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالرِّيحِ، اس کی جو روح ہے سوئے ہوئے کی وہ ایک ریح کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ریح کا بھی ترجمہ میرے سے اردو میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے ایک ہوا کا لفظ ہے، اگر ہوا سے کہوں تو پھر نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو، نہ مجھے سمجھانے کی، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک شے سے اس کا تعلق ہے کہ جو مادہ نہیں ہے۔ اچھا، وَالرِّيحُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْهَوَاءِ، اور ریح کا تعلق ہوا سے ہے۔ اِلَى وَقْتِ مَا يَتَحَرَّكُ صَاحِبُهَا لِيَقْظَةٍ، کہ جب سویا ہوا سویا رہتا ہے تب تک روح اس کی ریح سے، ریح اس کی ہوا سے لٹکی رہتی ہے، اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے اٹھنے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب اٹھنے کے لیے کروٹ لیتا ہے، حرکت کرتا ہے، فَإِنَّ أَذِنَ اللَّهِ، پھر اللہ اذن دیتا ہے، حکم کرتا ہے، بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ، اس روح کو واپس لانے کے لیے، یعنی دوبارہ اس کو لانے کے لیے اذن کرتا ہے، عَلَى صَاحِبِهَا، جس کی وہ روح ہوتی ہے، جَذَبَتْ تِلْكَ الرُّوحُ الرِّيحَ، کہ وہ روح ریح کی طرف جذب ہوتی ہے، وَالرِّيحُ جَذَبَتْ تِلْكَ الرِّيحُ الْهَوَا، کہ وہ جس طرح وہ گئی تھی اسی طرح، یعنی وہ جسم سے نکلی ریح کی طرف، ریح سے نکلی ہوا کی طرف متعلق ہوئی، اسی طرح وہ وہاں سے پلٹتی ہے ریح کی طرف، ریح ہوا کی طرف، ہوا سے ریح کی طرف، اور اس کے بعد مولا فرماتے فَرَاجَعَتِ الرُّوحُ فَأُسْكِنَتْ فِي بَدَنِ صَاحِبِهَا، پھر دوبارہ اس کے بدن میں آ جاتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَأْذِن، یہ جملہ جس میں آپ نے لطف لینا ہے کہ اگر اللہ اس کو اذن نہ کرے، اگر اللہ حکم نہ دے، کس کو حکم نہ دے؟ ہمیں، اگر اللہ ہمیں حکم نہ دے، کیوں
کیونکہ ہم اولل امر ہیں، روح ہے امر، امر کے لیے اللہ حکم کرتا ہے واپس ہو جاؤ، ہمارے ذریعے روح اس کو واپس پہنچ جاتی ہے اور وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ورنہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اٹھ کے بیٹھو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دے دی ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ اور ملی کس کے صدقے میں ہے؟ تم یا علی مدد کہو نہ کہو، جب بھی اٹھو یا علی مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اہل بیت کے لیے روحوں کو پلٹانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس میں شک نہ کیا کریں، اس میں بالکل یہ نہ کرو کیسے وہ مردہ زندہ کرتے ہیں۔ جب ابراہیم کو کہا کرو زندہ اسے، تو یہ فخر ابراہیم ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر مولا فرمایا اما ما ذکرتا، اور جو تو نے یہ کہا ہے کہ من الامر ذکر والنسیان، کہ جو بھول جاتا ہے جو انسان اور جو یاد کر لیتا ہے، فإن قلب الرجل فی حقۃ علی الحق طبق، البتہ بہت سخت عربی تھی میرے لیے اس کا ترجمہ کرنا، کہ انسان کے دل میں، البتہ یہ آئمہ نے آپ کو ملموس انداز میں سمجھایا ہے، یعنی کہ آپ کو مادی انداز میں سمجھایا ہے مادی نہیں یہ وادی، یہ بڑا کمال ہوتا ہے، ہمارے لیے واقعا مشکل ہوتی ہے کہ کسی شے مانوی کو، اسپرچول ڈیوائن ورڈ کے جو ہے وہ چیز کو اس مادے میں لا کے سمجھانا سب سے مشکل ہوتا ہے، یہ واقعا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم سمجھ خواب نہیں ہم بیان کر سکتے، ہمیں کوئی خواب آئے تو اس کا بھی تعلق ڈیوائن ورڈ سے ہے، تو وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں ہمیں مولانا پتہ نہیں ہے، اکثر دوست بیان کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کہوں میں اس کے بارے میں نے کیا دیکھا ہے، تو مولا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک ڈبی ہوتی ہے، تشبیہ دی ہے امام نے، اس ڈبی کے اوپر ایک ڈھکنا ہوتا ہے، مولا فرماتے فَإِنْ صَلَّ الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً، کہ جب کوئی شخص محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اور درود بھی تام ہوتا ہے، اس کا مکمل ہوتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے، انکشف ذالک الطبق، اس کی ڈبی کا ڈھکنا کھل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قسم سے عربی کیونکہ زبان ہی وسیع ہے، ترجمہ کیسے کریں ہم؟ مولا فرماتے ہیں اس کا دل کھل جاتا ہے، یعنی دل اس کا اگر اس طرح آ جائے کہ بند ہوتا ہے، جب صلوات بھیجتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے، جب دل کھلتا ہے اور دل جب کھلتا ہے فَأَظْلَمَ الْقَلْبُ وَذَكَرَ الرَّجُلُ مَنْ كَانَ نَسِيًّا، کہ اس وقت پھر اس کا دل جب کھلتا ہے جو کچھ بھی وہ بھولا ہو اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر مولا کو ہم کہیں گے مولا ہم تو روز صلواتیں پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں یاد آتا ہمیں، ہے نا ذہن میں؟ مولا فرماتے ہیں آگے اس کا جواب دیتے ہیں وَذَكَرَ الرَّجُلُ مَا كَانَ نَسِيًّا فَإِن لَّمْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ نَقْصَ مِن صَلَاةٍ عَلَيْهِمْ، یہ جملہ اس کا جواب ہے کہ جب اگر وہ صلوات نہ بھیجے یا وہ صلوات بھیجے جو نقص والی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈبی اور بند ہو جاتی ہے، وہ دل کیا کرتا ہے؟ اور بند ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان طبق ذالک الطبق علی ذالک الحق فازلم القلب لقلب ونسی الرجل ما کان ذکرہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ صلوات کی قسمیں ہیں، یا صلوات تام کہا نا وہاں کہ جب تام صلوات بھیجے
تو پھر کبھی وہ بھول نہیں سکتا. لہذا اپنی نوجوانوں کے لیے یہ نسخہ ہے مولا کی طرف سے کہ جب بھی تام صلوات بھیجو گے تو بھولو گے نہیں. جب یاد کرنا پہلے صلوات بھیج دینا, آخر پہ بھی صلوات بھیج دینا. خدا کی قسم امتحان میں فیل نہیں ہوگے تم. اللہم صلی علی محمد. لیکن تام صلوات کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف منہ ہلا دینا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایسا نہیں ہے. یہ تام نہیں ہے, یہ لکلکہ لسانی, اس کا بھی ثواب ہے. یہ نہیں ہے ثواب نہیں ہے, اس کا توہین نہیں ہے یہ, لیکن یہ تام نہیں ہے. دو طرح نقص والی صلوات ہے. اکثر ہمارے درمیان میں بھی یہ آ چکا ہے. میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مت کہا کریں, میں بیان نہیں کر سکتا, معذرت. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وآلہ وسلم, یہ نقص والی صلوات ہے. خود رسول نے کہا کہ میرے اوپر نقص والی صلوات نہ بھیجنا, رحمت کی بجائے غضب آ جائے گا تم پہ. اسی لیے تو دنیا مغضوب ہوئی ہے. ایسا ہو سکتا ہے رسول پہ صلوات ہو اور رحمت کی بجائے غضب ہو؟ رسول جب منہ موڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رسول نے منہ موڑ دیا, مجھے نہیں ضرورت تیری صلوات کی, میں محتاج ہوں تیری صلوات کا, مجھ پہ تو خدا اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں. تو آدھی بھیج کے سمجھتا رحمت آ جائے گی. نقص والی صلوات نہ بھیجو, نقص قلبی والی نہ بھیجو, نقص لسانی والی نہ بھیجو, نقص ذہنی والی نہ بھیجو. میں نے قسمیں کر دی ہیں آپ کو. یہ یاد رکھیے گا, صلوات اسم اعظم ہے جس میں کل کائنات کے اولیاء کا ذکر ہے. میں یہاں رک کے نہیں بول سکتا. ایسے ہی نہیں, امام نے فرمایا کہ ذہن چلتے ہی ہماری رحمت کی وجہ سے ہے. اسی لیے کہا ختم اللہ علی قلوبہم. آپ پھر یہاں اعتراض کریں گے کہ مولانا جو جانتے بھی نہیں اہل بیت کو وہ زیادہ یاد کر لیتے ہیں ہم سے, تو یہ کیا ہوا؟ مولا نے کہا صلوات جس نے زندگی میں صلوات سنی ہی نہیں ہے ان کو بھی یاد ہے. اس کا تعلق اس حافظے تک ہے, دل سے نہیں ہے اس کا تعلق. یہ ذہن میں رکھیں, مولا نے کہا دل سے تعلق ہو. حافظے کی چیز ایکسیڈنٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے, کومے میں جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, فالج کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ بعض بیماریاں ہیں, برین ہیمریج ہو جائے, مسائل ہو جائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. مولا یہ کون سی چیز فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے, دماغ اتر بھی جائے, پھر بھی نہیں بھولو گے تم وہ. مولا اس کی بات فرما رہے ہیں کہ وہ تم کبھی نہیں بھولو گے. میں اس کی مثال دے دوں آپ. ہم بہت گناہ گار ہیں سب, لیکن کبھی اہل بیت کو بھولے ہم؟ گناہ گار ہیں یا علی, ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں, ہم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں, بے ہوش بھی ہوئے ہوں, آپریشن بھی ہوا ہو. میں نے خود لوگوں کو, مریضوں کو دیکھا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا. میرا خود ایک دفعہ آپریشن ہوا, مجھے بعد میں بتایا گیا تم حسین کر رہے تھے. آپ دیکھ لیں, مر رہا ہو درد سے, شدت تکلیف میں ہوں, اسے خود بھی پتا نہیں, اس کو بے ہوش کیا ہوا ہے, لیکن وہ کیا رہا ہوتا ہے, یا علی, یا حسین, یا زہرا. یہ حافظے کا تعلق ہے. حافظہ تو بند کیا ہوا انہوں نے, حافظہ تو ختم کیا ہوا انہوں نے آپ کا. کچھ اور آپ کو یاد نہیں, کوئی آپ کو فزکس یاد نہیں, کیمسٹری یاد نہیں, بایو آپ کو یاد نہیں ہے. کیا یاد ہے آپ کو؟ جو دل میں محبت اہل بیت ہے وہ آپ کو یاد ہے. مولا پھر فرماتے ہیں, میں ذرا جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ آگے روایت ہے وہ مجھے لگتا نہیں میں پڑھ سکوں. مولا فرماتے ہیں کہ ہاں, جو تم نے ذکر کیا ہے کہ اولاد کسی کے شبیہ کیوں ہوتی ہے, کسی کے شبیہ کیوں ہوتی ہے, میں عربی پڑھ دیتا ہوں, اس کی اردو آپ تھوڑی تھوڑی ہمت کر کے کر لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام اضطراب میں نہ کیا کرو, پریشانی میں نہ کیا کرو. جو کام بھی تم پریشانی اور اضطراب میں کرو. آج سائنس نے بھی یہی کہا ہے, آج سائنس نے بھی کہا ریلیکس ہو کے سب کچھ کرنا, زندگی ریلیکس گزارنا.
حق نہ کھانا کسی کا، سٹریس سے زندگی کو نجات دینا ہے نا ایسا مسئلہ. ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو کیا سوال کرتا ہے جب آپ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے یا دل کا، تو سب سے پہلا سوال کرتا ہے کوئی تم نے غم جو ہے اپنے اوپر سوار کیا ہے، کوئی پریشانی سوار کی ہے، اسٹریس ہے تمہیں، حالات گھر کے اچھے نہیں ہیں، برے ہیں. کیوں اہل بیت نے کہا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا تاکہ اسٹریس نہ ہو تمہیں. یہ بڑی دور تک باتیں جاتی ہیں. اگر اسٹریس ہوا، مولا فرماتے ہیں جو تم نے کہا کہ ماموں پہ کیوں جاتا ہے، خالہ پہ، اس پہ اما ما ذکرت من امر المولود الذي يشبه امامه واخواله فان الرجل اذا اتى اهله بيجامعها بقلب ساکن وعروق حادیۃ. یہ سائنس بیان کر دی ہے، معذرت مجبوری ہے کچھ میری. مولا فرماتے ہیں کہ تم اگر اضطراب کے بغیر، سکون سے، تحمل سے اور اپنے ذہن کو متمرکز رکھ کے اور اذن الہی کو اور ثواب سمجھ کر اور ہمارا ذکر کر کے اگر کسی کام کو انجام دو گے اولاد کے حصول کے لیے، تو اس وقت تمہاری شبیہ ہوگا وہ. مولا کیا فرماتے ہیں، تھوڑا سا کھولنے دیں کہ رحم کے اندر لفظ ہے یہاں. آج سائنس نے آج بتایا ہے، مولا نے اس وقت بتایا ہے. رحم کے اندر سیلول ہوتے ہیں مختلف قسم کے. جب وہاں امانت پہنچتی ہے تو وہ سیلول اس بھیجنے والے کے ذہن کے مطابق پہنچتے ہیں. قسم سے عجیب سائنس ہے یہ. آج آپ دیکھتے ہیں کلوننگ میں کیا کرتے ہیں کہ خلیہ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بال کا خلیہ لے لو، اس کے جسم کا لے لو، اس کے رنگ کا لے لو، اس کی طبیعت کا لے لو، اس کے دل کا لے لو. جو جہاں رکھو گے اس طرح رنگ آ جائے گا، اس طرح بال آ جائیں گے، اس طرح یہ بن جائے گا آگے سے. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف بیان بھی کیا مولا نے، میں چھوڑ دوں گا اس کو، کہ یہ کس کس جگہ کون کون سے سیلول ہوتے ہیں، کس کس جگہ کون سے خلیے ہوتے ہیں. اگر امانت جو دی گئی ہے وہ اس خلیے سے ملے، درمیان میں رہے، تو تمہاری شبیہ ہوگے والدین کے. اگر کسی سائٹ پہ چلا جائے، جس سائٹ پہ جائے گا، جس میں وہ چلا جائے گا، جس کے ساتھ ملحق ہوگا، اسی سے اس کی شکل مل جائے گی. کیونکہ اس کے ماموں کی بھی شکل ہوتی ہے، اس کے چچا کی بھی شکل ہوتی ہے، اس کے والد دادے کی بھی شکل ہوتی ہے، مختلف اشکال ہوتی ہیں اس کے، کیونکہ جینیٹک مسائل ہیں یہ. یا اتنا ہی سمجھ جائیں، بس سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ لیکن مولا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، میں جو ہے اتنا آپ کو سمجھا سکا ہوں، سمجھ لیں آپ. لیکن اس میں پوری سائنس ہے. جب یہ سارے جواب دیے نا امام حسن علیہ السلام نے، جب یہ جواب پورے کیے، تو اس کے بعد وہ جو بندہ سوال کرنے آیا ہوا تھا اٹھا. فقال الرجل، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ولم ازل اشہد بہا، اور میں ہمیشہ گواہی دیتا رہوں گا. واشہد ان محمدا رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں ہمیشہ گواہی دیتا رہوں گا رسول کی بھی. واشہد انک وصی رسولہ والقائم بحجتہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، علی علیہ السلام کی. اب ابھی امام حسن پہ نہیں آیا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت بھی ہیں، قائم بھی ہیں، رسول کے وصی بھی ہیں. ولم ازل اشہد بہ او بہا، اور اس کی میں شہادت قیامت تک دیتا رہوں گا. واشہد انک وصی والقائم بحجتہ، پھر حسن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تم وصی کے وصی ہو اور حجت ہو تم. پھر فاشہد، میں اللہ صلی علی محمد وآلہ. پھر فرماتا ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان الحسین ابن علی وصی ابی کا، اور تیرے بابا کا وصی ہے حسین بھی. پھر اس کے بعد میں اب ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیں. واشہد علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر
وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سب کی گواہی دیتا ہوں اور قیامت تک دیتا رہوں گا۔ جب یہ بات ختم ہوئی فقال امیر المومنین یا ابا محمد، وہ کہہ کے اٹھ کے باہر چلا گیا مسجد سے۔ جب باہر گیا تو امیر المومنین کہا حسن اٹھو، پیچھے جاؤ اس کے، دیکھو کہاں گیا ہے۔ جب پیچھے گئے تو نظر نہیں آئے، آ کے کہا چلے گئے ہیں۔ واپس جب خبر دی تو مولا نے کہا کیا پہچانا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ البتہ جو مولا کے آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں یہ جہل پہ دلیل نہیں ہوتی، یہ ہمارے تک پہنچانے کے لیے ہے۔ مولا کہا فرمائیے آپ بابا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ خضر نبی تھا جو سوال کرنے آیا تھا مجھ سے اور تو نے اس کو جواب دیے ہیں۔ خضر کون ہے؟ موسیٰ کو کہا تیری بس ہے، موسیٰ اولو العزم نبی ہے، موسیٰ کے استاد خضر ہیں۔ جب موسیٰ کہے میں بڑا عالم ہوں تو اللہ کہتا ہے بس ہے، تجھ سے زیادہ خضر ہے۔ اور جب خضر کہے تو وہ آ کے اہل بیت کے دروازے سے علم لے کے جاتا ہے۔ مولا حسن اسے علم دیتے ہیں، مولا حسن کے علم سے بہرہ مند ہے خضر۔ آسان بات ہے۔ اور خضر پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں بحری مخلوقات، ان سب کی رہنمائی خضر کر رہے ہیں۔ البتہ یہاں مختلف روایت ہے، الیاس و خضر دونوں کا نام آتا ہے، بری اور بحری۔ بہرکیف یہ سب کچھ کس کے صدقے میں ہو رہا ہے؟ امام حسن کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ علم خضر کو مل رہا ہے، موسیٰ کو علم مل رہا ہے۔ یہ سب باتیں یقین کریں، عقیدہ کم نہ کیا کریں۔ اب میرے وہ روایت کا ٹائم نہیں ہے، اتنا بتا دیتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کل انشاءاللہ پڑھوں گا، ضرور آئیے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ شہادت کی مجلس میں آئیں، نیاز کی مجلس میں ہی آئیں، ٹائم نکالیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہی معرفت اہل بیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مکارم الاخلاق عشر، اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے 10 چیزیں اپنے پلے باندھ لینا، اس پہ عمل کر لینا۔ صدق اللسان، سچی زبان رکھنا، وصدق الباعث، اور مشکل میں سچے رہنا، مشکل میں، وعطاء السائل، جب بھی سائل آئے تو اس کو ضرور عطا کرنا، وحسن الخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا بات کرنا، اخلاق سے بولنا، پیار سے بولنا، محبت سے بولنا۔ یہ نہ کرنا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو جتنا نیک کہلاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کوڑا بڑا ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کڑوا بہت ہے۔ یہ بد اخلاق ہونا مراد نہیں ہے نیکی سے، یہ ذہن جتنا نیک ہوگا اتنا ہی خوش اخلاق ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیں، وہ جو میں نے کل اور صبح ابھی جو گفتگو کی تھی جس میں عرض کیا کہ اگر وہ لباس پہنا ہوگا اس نے اگر اخلاق کا تو وہ کڑوا ہو جائے گا، اور اگر اس کی ذات میں اخلاق ہوگا تو اس کی زبان میں اخلاق آ جائے گا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جب سائل آئے تو اسے ضرور عطا کرنا، سائل کو خالی نہ لوٹانا۔ وحسن الخلق والمکافات بالثنایا وصلۃ الرحم، صلہ رحم ضرور کرنا۔ پھر مولا تراحم علی الجار، کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ومعرفۃ الحق للصاحب، کہ جو بھی حق ہو جس کا اس کی حق کی معرفت رکھنا اور اس کو ادا کرنا۔ پھر مولا فرماتا ہے قری الضیف، ضیف کی یعنی مہمان کی ضرور عزت کرنا، مہمان کو کھلا پلا کے بھیجنا۔ ائمہ نے مہمان کی بڑی عزت کی ہے۔ اس کے بعد مولا فرمایا رأسہن، اس سب سے بالا تر کیا ہے؟ الحیاء، کہ تم کیا کرنا؟ حیا رکھنا، خدا کا بھی حیا رکھنا، ہمارا بھی حیا رکھنا۔ اگر تم میں حیا آ جائے گا تو نہ جھوٹ بولو گے، نہ حق پامال کرو گے، نہ مشکل میں بھاگو گے، نہ مسائل میں گرفتار ہوگے، نہ کسی کا حق ضائع کرو گے۔ اسی لیے کہا سب سے بالا تر حیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ائمہ کا یہ عالم تھا کہ ائمہ اپنی زندگیوں میں، خدا کی قسم میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اور نہ موجود ہے،
کہ آئمہ نے زندگی میں کسی سے کوئی فائدہ لیا ہو سوائے خدا کے. جو کچھ لیتے تھے خداوند عالم کی ذات سے لیتے تھے، لیکن اس کے بدل میں امت کو ہمیشہ فائدہ دیا ہے، امت کو ہمیشہ سعادت بخشی ہے، لطف کیا امت پہ، بہت لطف کیا امت پہ. میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ امام حسن کو امیر کہتے ہیں نا. دو بیٹے کہا جاتا ہے کہ ایک امیر بیٹا تھا، ایک غریب بیٹا تھا فاطمہ کا. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، یہ ایسا امیر ہے جو وطن میں رہ کے بھی غریب ہے. عجب غربت کا عالم ہے. تھوڑا سا مجھے وقت دے دینا، میں معذرت بھی چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ مولا کی شہادت پڑھوں اور دل سے پڑھوں. خدا کی قسم یہ سعادت ہے. شکر کیا کرو گھروں میں جا کے کہ ہمیں یہ نصیب ہوا کہ ہم آنسو بہا رہے ہیں. میں نے وعدہ بھی کیا تھا بتاؤں گا کہ حسن کہتے ہیں جو مجھ پہ گریا کرے اس کو کیا فائدہ ملے گا. اسی کتاب میں روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو ایک آنسو بہائے گا نا مجھ پہ، میں مسموم پہ ایک آنسو بہائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک آنسو کے بدلے ایک جنت دے گا. اتنے کریم ہے حسن. پھر مولا منزل بڑھا کے فرماتے ہیں کہ اگر آنسو نہ بہائے گا، ایک بوند بہائے گا، آنسو پورا نہ آئے گا اسے، تو اگر تھوڑی سی ایک تری بھی آ گئی اس کی آنکھ میں تو اللہ اس کے بدلے میں اسے چھوٹی جنت دے گا. یہ مسموم کا ذکر ہے. عزیزو عزادارو، امام کی زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام بڑے نفیس تھے. مولا حسن کا بدن بڑا نفیس بدن تھا، شبیہ رسول خدا تھے. میں نے خود پڑھا ہے، مختلف روایات ہیں، 9 مرتبہ امت نے اس نفیس کو زہر دیا ہے. ایک مرتبہ نہیں، میں نے بڑی اختصار تھوڑا سا بیان کیا ہے، زیادہ نہیں کیا ہے. میں نے بڑے احتیاط سے یہ کہا ہے 9 مرتبہ. جب بھی زہرا کے لال کو زہر ملتی تھی نا تو جلدی سے جا کے اپنا سینہ اپنے جد رسول خدا کی قبر پہ رکھ دیتے تھے. زہر کی گرمی جب قبر میں پہنچتی تھی نا تو رسول خدا کے حکم سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا. عزادارو، جب سفر کا مہینہ آیا ہے نا تو مولا اکثر روزے میں رہتے تھے. روایت ہے سارا دن زہرا کا لال روزے میں تھا. جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا نا، آپ کو معلوم ہے انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو مومنو، دل بڑے نازک ہے تمہارے. جودہ بنت اشس ظالمہ ہے، اس نے حیا نہیں کیا کہ میں قاسم کو 3 سال کی عمر میں کیسے یتیم کر رہی ہوں. اس ظالمہ نے وہ زہر لیا ہے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی دودھ دینے والے حیوان کے سینگ پہ لگا دیا جائے تو اس کو دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا. اتنا سخت زہر تھا یہ. عزادارو، اللہ کسی اور غم میں نہ رلائے آپ کو. مسموم کے غم میں رو رہے ہو. اس نے یہ زہر کو شربت میں ڈالا ہے. ڈالنے کے بعد مولا کی افطاری کے لیے مولا کو پیش کیا ہے. زہرا کے لال نے 2 گھونٹ لیے ہیں بس. دو گھونٹ لینے کے بعد
یہ ملونا کہتی ہے مولا اور پیے. مولا کہتے ہیں تیرا کام اس سے ہو جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیرا کام اس سے ہو جائے گا. عزادارو تھوڑا سا جب وقت گزرا ہے نا، زہر نے اثر شروع کیا ہے. روایت ہے، میرے پاس کتاب کمرے میں موجود ہے، کہ جب مولا نے دیکھا نا مجھ میں اضطراب آ رہا ہے، اس وقت مولا دیواروں کا سہارا لیتے لیتے ایک مرتبہ اپنے نانا کی قبر پہ پہنچے. ہمیشہ کی طرح اپنا سینہ نانا کی قبر کے ساتھ لگایا. قبر سے آواز آتی ہے، بیٹا حسن، یہ امت اب تجھے دنیا میں رہنے نہیں دے گی، تو میرے پاس واپس لوٹا. حسن نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ میں آ جاتا ہوں، میری قبر کا انتظام اپنے پاس کرے. رسول نے کہا، میں تو بسم اللہ کہتا ہوں، یہ امت تجھے میرے ساتھ دفن نہیں ہونے دے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. عزادارو، عزادارو میں مختصر کر رہا ہوں، مضمون چھوڑ دیتا ہوں. اللہ جانے زہرا کا لال کیسے گھر پہنچا واپس. جب گھر پہنچے نا تو منہ سے خون آ رہا ہے. مولا کی اپنی روایت ہے جو سید الشہداء کو بیان فرمائی ہے. مولا نے کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. جانتے ہو روزے دار نے جب کوئی چیز نوش کی ہو تو اس کے بعد سیدھا جا کے اس پہ کہ جگر پہ اثر کرتی ہے. عزادارو جب گھر پہنچے نا، ام فرما نے دیکھا کہ مولا کے منہ سے خون آ رہا ہے. ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کیا ہے، مقتل کی کتابوں میں ہے، کہا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے اب دوبارہ سید مدینے میں اجڑنے والے ہیں. میں بیوہ ہونے والی ہوں، قاسم یتیم ہونے والا ہے. عزادارو مولا نے کہا میرا بستر بچھاؤ. بی بی نے بستر بچھایا. بڑی دیر تک حسن بستر پہ تڑپتے رہے. روایت ہے کہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ رات کا بہت عرصہ گزر چکا تھا. انتظار کر رہے تھے کہ میں زینب کو جلدی زحمت نہیں دینا چاہتا. عزادارو جب آدھی رات کا وقت ہوا نا، جب مولا کی حالت زیادہ غیر ہونے لگی تو ام فروا سے کہا میرے قاسم کو تو اٹھاؤ. 3.5 سال کی زندگی لکھی ہے قاسم کی. جب قاسم کو اٹھایا ہے نا تو بی بی نے بتایا بابا تڑپ رہا ہے. قاسم نے دیکھا میرا بابا بستر پہ کروٹیں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے. قاسم نے گریبان چاک کیا اپنے سر میں خاک ڈالی. جب مولا حسن نے دیکھا نا کہ قاسم یتیموں والی حالت بنا رہا ہے، ایک دفعہ کہا قاسم میرے گلے سے لگو، میرے سینے پہ آ جاؤ. عزادارو قاسم مولا کے سینے سے لگ گئے. کچھ لمحے سینے سے لگنے کے بعد قاسم جلدی سے جدا ہو گئے. کہا بابا آپ کا سینہ اتنا گرم ہے، مجھ سے سینے سے نہیں لگا جاتا. مولا نے رو کے کہا قاسم تیری مرضی ہے، سینے سے لگنا ہے تو لگ جاؤ. یہ سینہ آج رات کے بعد تجھے نصیب میں نہیں ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلایا. زیادہ رو عبادت سمجھ کے رویا کرو، خدا کی قسم. فاطمہ کے لال پہ رو رہے ہو. عزادارو ایک مرتبہ میں سارا چھوڑ رہا ہوں مضمون، صرف مختصر کرتا ہوں کہ جب پتہ چلا نا حسین کو کہ بھائی کو زہر مل گئی ہے، میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ
کہ مولا نے ابا نہیں لی اپنی، مولا نے نالائن نہیں پہنی اپنی ابا اور نالائن چھوڑ کے حسین غریب اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں. جب بھائی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ مولا کے جگر کے ٹکڑے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ روایت ہے کہ مولا حسن نے بھائی کے گلے میں دونوں باہیں ڈال دی. ڈالنے کے بعد منہ سے کچھ نہیں کہا، اپنے سینے سے لگایا. جب حسین سینے سے لگے ہیں نا، حسین جیسا امام تڑپ کے سینے سے جدا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہیں حسین. روایت میں ہے، لمبی روایت ہے، میں صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. چہرہ دیکھتے ہیں کہ مولا کا رنگ سبز ہو چکا ہے. پھر مولا کا سینہ دیکھتے ہیں، سبز ہو چکا ہے. پاؤں تک نگاہ کرتے ہیں، پاؤں زہرا کے لال کے سبز ہو چکے تھے. زہر پاؤں تک پہنچ چکا تھا. عزادارو، اتنے میں دروازہ کھلتا ہے. جب دروازہ کھلتا ہے نا، مولا حسن کہتے ہیں حسین جلدی سے کوئی کپڑا لے کے تشت پہ ڈال دو. جلدی سے کپڑا لے کے تشت پہ ڈال دو. مولا نے تشت پہ ڈالا. میں کہوں گا مولا تشت میں آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے. دروازے سے زینب آ رہی تھی. آپ نے چاہا کہ زینب کی نظر میرے ٹکڑوں پہ نہ پڑے. آئیے کربلا میں قاسم کی پامال لاش زینب نے کیسے دیکھی ہوگی، اور زینب نے بندے ہاتھوں سے حسین کی لاش سے پتھر کیسے ہٹائے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ لائے. تھکو نہیں. عبادت سمجھو، اللہ جانے اگلے سال یہ شہادت نصیب ہو یا نہ. بڑے مومن میں نے دیکھے ہیں، ایک سال ہم پڑھتے ہیں، پھر اگلے سال آتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. اللہ ان کو بھی ثواب عنایت کرے اس کا. عزادارو، جب کپڑا ڈال دیا نا حسین نے، تو جب زینب آئی ہے، روایت مفصل ہے، زینب کی جب بھائی کی یہ حالت دیکھی ہے نا، خدا کی قسم زینب پہ قیامت ٹوٹ پڑی. اتنا کہوں گا، مدینے میں رہ کے زینب یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے منہ سے خون آ رہا ہے. جب زینب یہ دیکھا، عباس کو بلایا. جب عباس آئے، زین العابدین کو بلایا. روایت ہے مفصل. جب سب جمع ہو گئے نا کمرے میں، حجرے میں، جب سب جمع ہو گئے، ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا حسین میرے سامنے آ جاؤ، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں کربلا کو یاد کر رہا ہوں. خدا کی قسم روایت میں مولا حسین کے آنسو جاری ہو گئے، مولا حسن کے آنسو جاری ہو گئے. جب حسن اور حسین دونوں رو رہے ہوں گے، کائنات میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو گریہ نہ کر رہا ہو. عزادار و زینب نے بھی رونا شروع کیا. عباس نے کہا کہ میری زندگی میں کیوں روتے ہو؟ اجرکم اللہ. عزادارو، تھوڑا سا اور وقت دے دو مجھے. میں معافی مانگ کے کہوں گا بانیوں سے بھی، دوستوں سے بھی، کہ مجھے معاف کر دینا. تھوڑا سا اور پڑھ لینے دو. جب یہ واقعہ ہوا نا، مولا نے حسین کے گلے میں دوبارہ باہیں ڈالی ہیں. 2-3 روایتیں ملتی ہیں، میں آج ہی مطالعہ کر کے آ رہا ہوں. اس کے بعد مولا نے کہا کہ حسین اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دو، مجھ سے بولا نہیں جا رہا.
مجھ سے کلام نہیں کی جا رہی۔ عزادارو پہلا جملہ جو کہا ہے نا امام حسین راوی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بھائی نے کہا مجھے یہاں سے اٹھاؤ، مجھے صحن میں لے جاؤ، مجھے آسمان کے نیچے لے جاؤ اور اپنا ٹھنڈا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگا دو، شاید مجھے کوئی قرار آ جائے۔ جب حسین بھائی کو صحن میں لے گئے، آسمان کے تلے لے گئے، اس کے بعد کہا میرے قاسم کو بلاؤ۔ قاسم کو بلایا، حسین کے ہاتھ میں قاسم کا ہاتھ دیا، کہا حسین جب قاسم کربلا میں اجازت مانگنے آئے یتیم سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ اسے اجازت نہ دینا، اسے اجازت دے دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری منزل ہے، روایت تفصیل سے ہے۔ مولا حسین نے کہا بھیا میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، دونوں ہاتھ، مجھے پتہ چلتا رہے آواز نہیں مولا کی نکل رہی تھی۔ اب اشارے سے حسین سمجھنا چاہتے تھے بھائی کی کیا کیفیت ہے۔ جب دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے نا سید الشہداء نے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لینے کے بعد جب ایک دفعہ دیکھا کہ حسن کی روح پرواز کر رہی ہے، مولا حسین نے اپنا رخسار حسن کے رخسار پہ رکھ دیا، حسن کا سر بعد میں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا مولا حسن قسمت والے ہیں، شہادت کے وقت آپ کا سر بھائی نے سینے سے لگایا ہے، لیکن غریب کربلا جب شمر خنجر چلا رہا تھا زلفوں میں ہاتھ تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری منزل ہے، اتنا بیان کرتا ہوں۔ مولا نے حسن کو غسل بھی دیا، امام زین العابدین نے کفن پہنایا، اہل بیت کے گھر سے جنازہ نکلا ہے۔ عجب جنازہ ہے خدا کی قسم۔ روایت ہے بیبیاں دروازے پہ رک گئی، زینب دروازے پہ رک گئی، ام کلثوم دروازے پہ رک گئی۔ رکنے کے بعد جب جنازہ پہنچا نا تھوڑا سا آگے چند قدم چلا ہے، سمجھ لینا جانتے ہو مصاحب کو، ایک عورت کی آواز آتی ہے، کہتی کہاں لے کے آ رہے ہو جنازے کو؟ مولا حسین کہتے ہیں نانا کے پاس دفن کرنے کے لیے لے کے آ رہے۔ امت نے عجب رنگ میں جواب دیا۔ میں نے خود روایتوں میں پڑھا، کم از کم جو روایت ملتی ہے 70 تیروں کی روایت ملتی ہے۔ جنازے پہ جب تیر برسنے شروع ہوئے نا، حسین کہتے ہیں نہ مارو تیر، نہ مارو تیر ظالموں، میرا مسموم بھائی کا جنازہ ہے جس کا جسم پہلے ہی زہر سے ختم ہو چکا ہے، نہ مارو تیر، میں جنازہ بقی میں لے جاتا ہوں، میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں۔ عزادارو تیر چلتے رہے، عباس گھر کی طرف دوڑے، عباس آئے، اب زینب نے دیکھا کہ عباس گھر میں آیا ہے، عباس نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے زینب پوچھتی ہے جنازے میں تلواریں تو نہیں چاہیے ہوتی؟ کہا میری زندگی میں میرے پیر مولا کے جنازے پہ تیر برس رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں؟ عباس آئے، حسین کا امامہ کھل گیا تھا، حسین نے کہا عباس رک جاؤ، حسن نے وصیت کی تھی اگر تلوار چلاؤ گے نانا کا دین نہیں بچے گا۔ ماتم حسن علیہ السلام۔